अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले कुछ दिनों से आप अगर हमारे साथ जुड़े होंगे तो इस चीज़ को जानते होंगे कि मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब हिफ्ज़ुल ईमान की उस इबारत पर मुसलसल मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए कि मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी उनकी इबारत को लेकर और कुछ और बातों को लेकर ज़बरदस्ती की बहस कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है जैसे इनके आकाओं ने गुमराह किया है। अभी हालिया दिनों में उन्होंने मेरी वीडियो के जवाब में ये वीडियो बनाई है और उसमें बहुत सारी बातें कही हैं। आज उसी टॉपिक पर बात करके मैं उनकी एक एक बात का जवाब मैं पेश करना चाहता हूं और आप तमामी लोगों से मैं गुजारिश भी करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर लोगों तक शेयर कर दिया करें ताकि लोगों के ईमान और उनकी अकायद की हिफाजत हो सके। इल्म की बात मैंने अपने वीडियो में की थी और ये कहा था कि इल्म की तारीफ़ है इदराकु शैइ बिहक़ीक़तिही, यानी शय को उसकी हकीकत के साथ जान लेना। मैंने ये भी कहा था कि पागल, मजनू और जानवरों की तरफ इल्म को मंसूब करना ही गलत है और ये अशरफ अली थानवी की पहली गिरफ्त है। उस पर उन्होंने मेरी गिरफ्त की है और मलफूज़ात आला हज़रत का एक हवाला दिया है। मलफूज़ात आला हज़रत में जो बात लिखी हुई है वो बात उन्होंने पढ़ी है, मैं भी चाहता हूँ कि उसे पढ़ दूँ, आप ध्यान से सुनिए। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वा ने लिखी है कि एक एक रूहानियत तो हर नबात हर जमात से मुताल्लिक़ है, उसे ख्वाह उसकी रूह कहा जाए या और कुछ, वही मुकल्लफ़ है ईमान व तस्बीह के साथ। फिर उन्होंने कहा कि ज़ाहिर सी बात है तस्बीह वही करे कि जिसके पास इल्म हो। और फिर एक हदीस शरीफ वहाँ पर लिखी है, कोई शय ऐसी नहीं जो मुझे अल्लाह का रसूल ना जानती हो सिवाय बेईमान जिन और आदमियों के। फिर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह का रसूल ना जानती हो, यानी इल्म उनके पास भी है, इसलिए कि जानना इल्म के ज़रिए होता है। तो सहारनपुर के या मज़ाहिरुल उलूम के बेसनद मुफ्ती साहब आप ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ जो जानना बमाना मानना है, क्यों आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोई शय ऐसी नहीं जो मुझे अल्लाह का रसूल ना जानती हो सिवाय बेईमान जिन और आदमियों के। बेईमान जिन और बेईमान आदमी ये भी जानते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यह और बात है कि इस चीज़ को मानते नहीं हैं। तो आपका ये कहना कि जानना बमाना यहाँ पर इल्म है, ये हरगिज़ नहीं है, यहाँ जानना बमाना मानना है। तो ये हो गई आपकी बात के जवाब। अब उसके बाद उन्होंने इससे इस्तदलाल किया था तो हमने इसका जवाब दे दिया। फिर आगे आला हज़रत ने लिखा है कि हुजूर वाला, उनसे अर्ज़ किया गया था कि हर शय सुनने और समझने की क़ुव्वत रखती है। फिर आगे है अर्ज़, हुजूर वाला वो अमानत क्या थे? इरशाद, इसमें इख्तिलाफ़ है, उलमा फरमाते हैं इश्क़ इलाही। फिर बयान साबिक़ की तरफ तवज्जो फरमाई, उलमा फरमाते हैं जो इन जमादात व हैवानात के समओ इदराक यानी सुनने और समझने की क़ुव्वत पर ईमान ना लाए उसके ईमान में नक्स यानी ख़राबी है। ये सब ईमान लाते हैं हुजूर पर, कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ तक कि मसनूआत इंसानिया जैसे ये घड़ी, ये डिबिया जिसको इंसान ने बनाया है, मगर रोज़े अज़ल सबसे अहद लिया गया था कि हुजूर पर ईमान लाओ। तो अगर फ़हमो इदराक ना था तो अहद कैसा? अब फ़हमो इदराक यानी आला हज़रत ने ये लिखा कि जो है हर चीज़ को फ़हमो इदराक है। इससे इस्तदलाल किया कि फ़हमो इदराक जब हर चीज़ को है, खुदा आला हज़रत ने लिखा है, तो इल्म की निस्बत पागल की तरफ या जानवर की तरफ करना गलत कैसे है? तो सहारनपुर के मज़ाहिरुल उलूम के बेसनद मुफ्ती साहब पलामू के ध्यान से आप सुन लीजिए, इदराक होना ये एक अलग चीज़ है
اور ادراک کرنا ایک الگ چیز ہے۔ جی ہاں، لازم اور متعدی، شاید آپ صرف نہ پڑھے ہوں اس لیے اس چیز کو نہ جانتے ہوں۔ فعل لازم ایک الگ چیز ہے، فعل متعدی ایک الگ چیز ہے۔ ادراک ہر ذرے کو ہوتا ہے، اور یہ ادراک کیسے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس چیز کا علم دیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ گوہ والا واقعہ کہ اس نے آ کر حضور کی رسالت کا تذکرہ کیا اور اس کا جو مالک تھا وہ بھی ایمان لایا۔ اسی طرح غار ثور میں اژدہا والا واقعہ بھی ہے، تو اسے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا، اس لیے اسے ادراک ہوا۔ اور انسان کو ادراک ہوتا بھی ہے اور انسان ادراک کرتا بھی ہے۔ ادراک انسان اور جانور کی ادراک میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان جب ادراک کرتا ہے تو پھر انسان امور معلومہ کے ذریعے ترتیب دیتے ہوئے ایک نئی چیز وہ کھوج کر نکالتا ہے، یہ اس کا ادراک ہوتا ہے۔ اور علم کا ادراک جب کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پھر اس سے نیا نتیجہ نکالا جائے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا کوئی جانور ادراک کر کے کوئی نتیجہ نکال سکتا ہے؟ اگر نکال سکتا ہے تو پھر بھیڑ، بیل، گدھے، گھوڑے سب جب علم حاصل کر ہی سکتے ہیں، سب کے اندر ادراک کی صلاحیت ہے، تو پھر دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم قدیم و جدید سب میں بھیڑ، بکری، گدھا، گھوڑا، اونٹ، گائے، کھچر سب کا داخلہ آپ لے لیجئے اور ان لوگوں کو علم سکھائیے، کیونکہ ان کے اندر ادراک ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کو دارالعلوم دیوبند سے، دارالعلوم مظاہر العلوم سے، قدیم و جدید سب سے انہی بھیڑ، بکروں، بیلوں کو وہ آپ فارغ کیجئے، کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق علم کی نسبت ان کی طرف کرنا درست ہے، اس لیے کہ یہ ادراک کر سکتے ہیں۔ جناب، انسانی ادراک اور ان کے ادراک میں زمین آسمان کا فرق ہے، لازم اور متعدی والا، کہ ان کو جو بتایا گیا اس کا علم ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس بتائے ہوئے سے نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں، اور انسان کو جو علم ادراک ہوتا ہے انسان اس سے نتیجہ نکالتا ہے۔ تو یہ ہو گئی آپ کی بات۔ یاد رکھ لیجئے کہ کسی شے کا جان لینا یہ ادراک نہیں ہے، ورنہ اللہ کو جانتے تو ہم ہیں لیکن اس کا ادراک کرنا محال ہے۔ جو آپ نے یہ کہا کہ اللہ کا رسول جانتی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے ہر چیز جب اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول جانتی ہیں تو سب کے اندر علم ہے۔ تو بھائی، جان لینا ایک الگ چیز ہے اور اس کا ادراک ہونا ایک الگ چیز ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ ہم سب اور جانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، لیکن کیا اس کا ادراک کر سکتے ہیں؟ محال ہے اس کا ادراک۔ تو یہ تو ہوگی آپ کے اس کی بات جو آپ نے یہ کہا کہ علم کی نسبت گھوڑے، گدھے، بیل، کھچر، پاگل جانور سب کی طرف کرنا درست ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے جناب علی کم از کم حضرت بننا ضروری ہے، اور ابھی آپ تو حضرت کے شاگرد بھی نہیں بنے ہیں، چہ جائے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے حضرت کا ہونا ضروری ہے، یہ دھیان میں رکھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ علم کے بعد میں نے غیب کا مدعا چھیڑا تھا کہ غیب کی نسبت بھی جانور اور پاگل کی طرف نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ جانتے تھے کہ غیب کی بات اگر ہم چھیڑ دیں گے تو پھنس جائیں گے، اس لیے اپنی ویڈیو میں غیب والی بات ہی نہیں چھیڑی۔ علم کی بات تو کی لیکن کود کر غیب کو چھوڑ کر جو ہے دوسری طرف بھاگتے ہوئے چلے گئے اور غیب پر کوئی بات کی ہی نہیں، اور یہی بات قابل گرفت ہے کہ آپ نے پاگل جانور کی طرف غیب کی نسبت کر دی ہے۔ اچھا، ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ دیکھیے کہ ایک ہی بات انسان کو معلوم ہوتی ہے، دوسرے انسان کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ یار، کسی بات کا معلوم مجھے ہونا اور آپ کو نہ معلوم ہونا یہ غیب ہے۔ مجھے آپ کی بیوی، آپ کے بچوں، آپ کے ابا امی کا نام معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے، تو اب پھر یہ غیب ہو گیا، یعنی کہ آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا ہوں، تو آپ کو غیب کا علم ہے۔ مجھے میری بیوی بچوں کا نام معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ میرے لیے غیب ہے۔ کیسی بات کرتے ہیں یار، ایک چیز کا دوسرے سے پوشیدہ ہو جانا یہ غیب کہلاتا ہے۔
غیب کی تعریف ہی نہیں جانتے ہو اور چلے ہو کفریہ عبارت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یار کیسی سوچ اور کیسی بات رکھتے ہو. اور پھر اس کے بعد میں میں نے جو بات کہی تھی وہ میں نے انہی کے مصنفین اور انہی کے علماء کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے آپ، انہوں نے ایسا کا معنی کیا کیا ہے، اتنا اور اس قدر. اور دوسرے دیوبندی علماء نے کہا کہ یہاں پر ایسا تشبیہ کے لیے ہے. یعنی یہ خود دیوبندی علماء ہی آپس میں ایک دوسرے کے مڈ بھیڑ ہیں کہ ایسا جو ہے یہ کس معنی میں ہے. تو کسی نے اسے مقدار بیان کرنے کے لیے اور کسی نے اسے تشبیہ بیان کرنے کے لیے مانا. مقدار والے تشبیہ والے کو کافر مانتے اور کافر والے تشبیہ والے مقدار والے کو مانتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ احتمال ہے. ارے جناب، احتمال کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر صراحت نہ ہو وہاں احتمال معتبر ہوتا ہے، اور جہاں صراحت ہو وہاں احتمال معتبر ہی نہیں ہوتا. اور پھر آپ آگے سن لیجئے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تمہید ایمان کو آپ پہلے پڑھ لو، تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی ایک عبارت انہوں نے پیش کی ہے. اس عبارت کو میں بھی چاہتا ہوں کہ پڑھ لیں. تمام کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلوئے کفر مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں. یہ انہوں نے عبارت پیش کی ہے. اور یہ کہا ہے کہ جب قائل مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک بات لکھی اور اس بات لکھنے کے بعد انہوں نے مراد کیا لیا ہے وہ مراد بھی بیان کر دیا ہے، تو پھر اس پر حکم کفر کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت خود ہی یہ لکھ رہے ہیں کہ کفر نہیں ہونا چاہیے اور خود ہی فتویٰ لگا رہے ہیں. تو سن لیجئے، آپ کم پڑھے لکھے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اور آگے جو بات لکھی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ تم خیانت کرتے ہو. آگے اعلیٰ حضرت تمہید ایمان صفحہ نمبر 101 سے لے کر صفحہ نمبر 106 تک اعلیٰ حضرت نے اسلاف کے مختلف اقوال کو اسی ضمن میں نقل کیا ہے کہ جو ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرے وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی. یوں ہی جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ادنا سی بھی گستاخی یا توہین کرے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان 101 سے لے کر 106 تک بہت ساری باتیں اور اقوال نقل کی ہیں، تو آپ وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب تفسیر روح البیان وہ سن لیجئے. تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کوئی اور نبی کی ہر قسم کی تنقیص و تحقیر و گستاخی کفر ہے. اس کا قائل اس کو جائز سمجھ کر گستاخی کرے یا وہی اس کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، قصداً گستاخی کرے یا بلا قصد، خطا واقع ہو یا سہون، ہر طرح سے اس پر کفر کا فتویٰ ہے. نبوت کی شان میں گستاخی لا علمی اور جہالت کا عذر غیر مسموع ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم اور وہ نبی کی گستاخی کیا تو یہ قابل قبول نہیں ہے. گستاخی تو گستاخی ہے نبی کی شان میں. اسی طرح سبقت لسانی کا عذر بھی، یعنی زبان پھسل گئی ایسا لوگ کہتے ہیں، یہ عذر بھی شان رسالت میں گستاخی کرنے والے کی قبول نہیں ہے. جیسا کہ روح البیان پارہ نمبر 10 صفحہ نمبر 473 474 مطبوعہ مکتب اویسیہ رضویہ پاکستان سے یہ کتاب چھپی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 587 پر کہ ہر نبی کی تحقیر مطلق کفر ہے. اب جناب والی سنیے، جو آپ نے تمہید ایمان کی عبارت پیش کی ہے نا، اس عبارت کے آگے جو اور عبارت لکھی ہوئی ہے اس عبارت کو آپ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہی تو دراصل آپ کا رد ہے. جی ہاں، آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ضروری تنبیہ، احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی ہے. صریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی ہے، ورنہ تو کوئی بات بھی کفر نہ رہے. پھر آپ نے اپنے اس قول کو شفا شریف اور اس کی شرح، نیز فتاوی خلاصہ، فصول عمادیہ جامع الفصولین،
فتاوی ہندیہ جیسی کتابوں سے عبارت پیش کر کے اپنے قول کو مضبوط کیا ہے۔ جی ہاں، یہ گرفت ہے آپ کی کہ بات آپ لکھیں اور اس کے بعد میں جو من کہے وہ آپ تشریح کریں گے، نہیں۔ احتمالات وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں عبارت صریح نہ ہو، اور یہاں تو عبارت صریح ہے، صریح بات میں کوئی احتمال نہیں ہوتا، ورنہ کفر ہی کوئی چیز نہ رہ جائے گی۔ جیسے میں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، بے عیب ہے، ایسا ہی زید ہے۔ اب میں کہوں کہ ایسا ہی زید ہے، میری مراد اس سے یہ ہے کہ وہ غسل کر کے پاک صاف ہے، اور مارکیٹ میں وہ رہتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ بے عیب ہے۔ میری یہ تشریح سنی جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا یہ تشبیہ کے لیے ہے۔ اور کیوں تشبیہ کے لیے؟ اس لیے کہ مشبہ اور مشبہ بھی پہلے موجود ہے۔ اب میں یہاں لاکھ تعویل کروں، میری تعویل معتبر نہیں، اس لیے کہ صریح الفاظ میں تعویل نہیں ہوتی۔ اب یہ جناب پوچھ رہے ہیں کہ ایسا تشبیہ کے لیے ہوتا ہے جب مشبہ اور مشبہ بھی موجود ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ عبارت اردو داں کا ادنا بچہ بھی جانتا ہے کہ ایسا کا لفظ جب مشبہ اور مشبہ بھی موجود ہو تو تشبیہ کے لیے متعین ہوتا ہے، وہاں مقدار اور اس کے علاوہ وہاں پر بیان کے لیے ایسا کا لفظ نہیں آتا ہے کہ آپ تشریح کرتے بیٹھے کہ میری مراد یہ ہے۔ ایسا تو یہاں تشبیہ کے لیے متعین ہو گیا ہے، اور آپ زبردستی اس میں تشریح کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، نہیں سمجھتے ہیں، اردو بھی اتنی نہیں پڑھے ہیں، تو میں کیا کروں؟ جب آپ علم کی نسبت گدھے، پاگل، جانور سب کی طرف کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مظاہر العلوم اور دیوبند وغیرہ میں شاید ایسے ہی گدھے پڑھتے ہوں گے، اس لیے انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ غیب کی نسبت جب جانور اور پاگل اور بچوں کی طرف کر سکتے ہیں، تو آپ سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بس کیمرہ چالو کیے اور جواب دے رہے ہیں، منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، جس میں خود انہی کا منہ ٹوٹ جائے، ایسا جواب دے رہے ہیں۔ بھائی پڑھ لکھ لیا کرو، عبارت کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا کرو، خیانت نہ کیا کرو، ورنہ ہم یہی کہیں گے ہمیشہ کہ جھوٹ، دغا، مکاری، دھوکہ، ان سب کا دوسرا نام وہابی دیوبندی ہے۔ گزارش ہے ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔